अच्छा, तो आज की इस तफसीली नशिस्त में खुशामदीद। हमारा जो मकसद है वो हमेशा की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। हम फराहम करदा हक़ाइक़, हवालों और तहरीरों के सामने रखते हैं और उनमें से इल्म के वो अनमोल मोती निकाल कर लाते हैं जो यानी आम तौर पर सरसरी पढ़ने से कहीं नज़रअंदाज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और आज की हमारी ये गुफ्तगू मैं कहूँगी कि एक लिहाज से बहुत ही मुनफरिद होने वाली है। हाँ, क्योंकि आम तौर पर हमारी आदत है कि हम तवील मकालों या कई सफ़ात पर मुश्तमिल मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो माखज़ है वो हुजूम के एतबार से इंतहाई मुख्तसर है। बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर, मगर मानी और मंतिक के एतबार से एक पूरी कायनात को अपने अंदर समेटे हुए है। और वो माखज़ है कुरान मजीद की 7वीं सूरत, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 158। महज एक आयत जो अपने अंदर एक हैरान कुन खाका रखती है। बिल्कुल। अच्छा, असल मतन पर जाने से पहले मैंने एक चीज़ नोट की है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हमारे सामने मौजूद हवाले का आगाज़ बराह रास्त आयत से नहीं हो रहा। जी, उससे पहले तावुज़ और तस्मिया है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा गया है। तो एक कारी के तौर पर इस इब्तिदाइये की क्या अहमियत है? देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मुशाहिदा है। कोई भी मतन जब अपने पढ़ने वाले से इस दर्जे का ज़हनी और रूहानी ताल्लुक मांगता है तो उसे ख़ास किस्म की तवज्जो दरकार होती है। यानी एक तरह का मेंटल अलर्ट। 100%। ये कलमात पढ़ने वाले का जहन तैयार करते हैं कि वो अब कोई आम तहरीर, कोई अखबार या रिसाला नहीं पढ़ने लगा। ये कलमात दरअसल एक जहनी हदबंदी करते हैं और कारी को बताते हैं कि वो एक इंतहाई मुक़द्दस कलाम की तरफ कदम बढ़ा रहा है। सही। ये एक तरह का फोकस है जो आपको बैरूनी दुनिया के शोर से काट कर सीधा इस पैगाम के साथ जोड़ देता है। ये बात वाकई समझ में आती है, यानी पूरी तवज्जो यहाँ मरकूज करनी है। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पुरजोश कर रही है वो ये है कि किस तरह महज इस एक ही आयत, एक ही जुमले के अंदर कायनात की हाकमियत का तसव्वुर बयान हुआ है। और पैगाम की आफाकियत भी। हाँ, पैगाम लाने वाले की इनफरादी खुसूसियात और इंसानी रहनुमाई का एक मुकम्मल फार्मूला बयान कर दिया गया है। ये सब कुछ एक ही सांस में, एक ही तसलसल में है। और यही इस कलाम का असल मौजज़ा है। अगर इसकी बिन्त पर गौर किया जाए तो ये कमाले बलागत की एक गैर मामूली मिसाल है। अल्फाज का चुनाव इस कदर नपा तोला है कि यानी कोई एक लफ्ज़ भी इजाफी महसूस नहीं होता। तो फिर चलें इसको बाकायदा खोलते हैं। बिल्कुल। हम इस आयत के एक एक हिस्से को मंतकी तरतीब से समझने की कोशिश करेंगे ताकि मालूम हो सके कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। गुफ्तगू का आगाज आयत के बिल्कुल इब्तिदाई अल्फाज से करते हैं। अल्फाज हैं, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। यानी कह दीजिए ए लोगो, बेशक मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। जी, ये तर्जुमा है। और यहाँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा हैरत का मकाम था जिसे हम वो आहा मोमेंट कहते हैं। पैगाम का आगाज सीधा सीधा भी तो हो सकता था ना, लेकिन ये लफ्ज कुल यानी कह दीजिए से क्यों शुरू हो रहा है? इस एक लफ्ज़ कुल में बहुत गहरा फलसफा छुपा है। मैं समझती हूँ कि ये लफ्ज़ एक बहुत बड़ा ऐलान है। वो कैसे? ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जो शख्स ये पैगाम सुना रहा है वो उस पैगाम का खालिक नहीं है। वो सिर्फ एक वास्ता है, एक ज़रिया है। देखें, अगर कोई शख्स अपनी तरफ से कोई नज़रिया पेश कर रहा हो तो वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे कहा गया है कि ये कह दो। हाँ, वो तो कहेगा कि ये मेरा आइडिया है। बिल्कुल। लफ्ज़ कुल इस्तेमाल करके पैगाम रसां खुद को एक बहुत बड़ी कायनाती अथॉरिटी के ताबे कर रहा है। जबरदस्त नुक्ता है। यानी वो अपनी जात को बीच में से निकाल कर सारी तवज्जो उस हस्ती की तरफ मोड़ रहा है जिसने पैगाम भेजा है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके फौरन बाद जो तखातुब है उसने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर किया। अल्फाज हैं, या अय्युहन नास यानी ए लोगो, और फिर आगे जाकर कहा गया जमीअन, जिसका मतलब है तुम सब की तरफ। क्या ये थोड़ा सा दोहराया हुआ या रिडंडेंट महसूस नहीं होता? जब ए लोगो कह गया तो तुम सब कहने की मजीद क्या जरूरत थी? अच्छा, ये दोहराया हुआ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई शऊरी ताकीद है। जरा उस दौर और उस मुआशरे को जहन में लाएं जहां कबीलों और बरादरियों का निज़ाम इंतहाई मजबूत था। हाँ, हर कबीले का अपना हिसाब होता था। जी, हर कबीले का अपना खुदा, हर इलाके का अपना रहनुमा होता था। इस पसे मंजर में जब कोई कहता है ए लोगों,
تو سننے والے کا ذہن لاشعوری طور پر اسے اپنے ارد گرد کے لوگوں یعنی اپنے قبیلے یا شہر تک محدود کر سکتا ہے۔ اوہ صحیح۔ تو اسی سوچ کو کاٹنے کے لیے فوراً جمیعاً یعنی تمام کے تمام کا لفظ لایا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ پیغام کسی مخصوص جغرافیے، کسی خاص رنگ یا نسل کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک آفاقی پکار ہے۔ اب سمجھ آیا، یعنی کسی بھی قسم کی تخصیص کی گنجائش کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ 100%۔ لیکن ایک بات بتائیں، جب کوئی اتنے بڑے آفاقی پیغام کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی بھی باشعور انسان یہ پوچھے گا کہ بھئی اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب آپ پوری انسانیت کو مخاطب کرنے کا اختیار کہاں سے لائے؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہمیں آیت کے اگلے ہی حصے میں مل جاتا ہے۔ ہاں، الفاظ ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز منطقی ربط ہے۔ جی، اور یہی وہ کڑی ہے جو اس پورے دعوے کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آپ ذرا دنیا کے نظام حکومت پر غور کریں۔ ایک میئر کے بنائے ہوئے قانون صرف اس کے شہر تک محدود ہوتے ہیں۔ بالکل، اور وزیر اعظم کا حکم اس کے ملک تک۔ جی، کوئی بھی قانون آفاقی صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس پیغام کو بھیجنے والے کی حاکمیت بھی لامحدود ہو۔ چونکہ وہ ہستی کسی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کی نہیں بلکہ پورے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی مالک ہے، اس لیے منطقی طور پر اس کا پیغام بھی کائنات کے ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا کمال کی بات ہے! یعنی حاکمیت اور پیغام کی وسعت کا آپس میں براہ راست تعلق ہے۔ لیکن یہاں سے آیت ایک ایسا زاویہ لیتی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ کون سا؟ دیکھیں، اختیار کا اتنا وسیع تصور، کائنات، کہکشاں، زمین و آسمان کا مالک، اور پھر فوراً ایک دم سے آیت کا اگلا حصہ آتا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جی، تو کائنات کے اس وسیع ترین تصور کے فوراً بعد زندگی اور موت جیسی انتہائی بنیادی اور ذاتی حقیقت کا تذکرہ آ گیا۔ یہ شفٹ، یہ تبدیلی اتنی اچانک کیوں ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ اس پیغام کا نفسیاتی پہلو ہے۔ دیکھیں، انسانی ذہن کی ایک محدودیت ہے۔ ہمارے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا تصور بہت تجریدی یا جسے ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ بالکل، ایک عام انسان سوچے گا کہ ہاں کائنات بہت بڑی ہے، اس کو چلانے والا بھی بہت بڑا ہوگا، لیکن وہ اس حاکمیت کو اپنے روزمرہ کے وجود سے جڑا ہوا محسوس نہیں کرتا۔ اسے لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک میری چھوٹی سی زندگی سے کیا تعلق رکھے گا۔ بالکل، اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ قومی بجٹ میں کھربوں روپے کا خسارہ ہو گیا، تو وہ نمبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغوں سے پروسیس ہی نہیں کر پاتے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا ہوگا۔ جی، لیکن اگر اگلے دن پیٹرول کی قیمت میں صرف 10 روپے کا اضافہ ہو جائے تو ہم فوراً تڑپ اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ 10 روپے ہماری جیب سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری فوری اور ذاتی حقیقت ہوتی ہے۔ کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں ہے۔ کائناتی سطح کی حاکمیت بیان کرنا وہ کھربوں کا بجٹ ہے جو انسان کی عقل تسلیم تو کرتی ہے لیکن محسوس نہیں کرتی۔ صحیح۔ تو اسی لیے کائنات کا ذکر کرنے کے فوراً بعد پیغام انسان کے بالکل اندرونی کی طرف، اس کی سب سے بڑی ذاتی حقیقت کی طرف مڑتا ہے، اور وہ ہے زندگی اور موت۔ یہ وہ 10 روپے کی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر انسان روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ہر انسان جانتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی وہ موت کو ٹال سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ تصور تھوڑا سا خوفزدہ کرنے والا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک طرف ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور دوسری طرف اچانک ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ میری اور آپ کی اگلی سانس، ہماری زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فاصلہ جو اچانک ختم ہوتا ہے، یہ تو انسان کو ہلا کر رکھ دینے والی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوفزدہ کرنے سے زیادہ انسان کو حقیقت سے روشناس کروانے کا طریقہ ہے۔ یہ دراصل یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ ہستی جس کے پاس ان گنت کہکشاؤں اور نظاموں کا کنٹرول ہے، وہ کائنات کی طرح تم سے دور نہیں ہے۔ وہ تمہارے وجود کے سب سے بنیادی معاملات، تمہاری ہر سانس کا بھی مالک ہے۔
بہت گہری بات ہے۔ جی، اور جب انسان کے ذہن میں یہ دونوں تصورات ملتے ہیں، ایک طرف کائنات کی وسعت اور دوسری طرف اپنی ذات کی بے بسی، تو تب جا کر لا الہ الا ہو کا دعویٰ صرف ایک عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ ایک روشن حقیقت بن جاتا ہے۔ بالکل ناقابل تردید حقیقت بن کر دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تشریح واقعی بہت زبردست ہے۔ اچھا، اب ہم نے کائنات، زندگی، موت اور آفاقی پیغام پر کافی بات کر لی۔ اب آیت اپنے تیسرے حصے میں داخل ہوتی ہے اور ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ جی، پیغام لانے والے کی طرف۔ ہاں، اب کی بار ساری توجہ اس ہستی کی طرف موڑ دی گئی ہے جو یہ پیغام انسانوں تک لے کر آئی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، یعنی پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ امی نبی ہیں۔ اب یہاں لفظ الامی استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ان پڑھ یا جس نے دنیاوی لحاظ سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ جی بالکل۔ تو مجھے ایک بات سمجھائیں، اتنے بڑے کائناتی دعوے کے بعد پیغمبر کے تعارف میں اس خصوصیت کو اتنے فخر اور اہمیت کے ساتھ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ دنیاوی طور پر تو تعلیم یافتہ ہونا بڑی قابل سمجھی جاتی ہے۔ یہی تو وہ ماسٹر سٹروک ہے جو اس پورے پیغام کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ ذرا اس تصویر کو بڑا کر کے دیکھیں۔ اچھا۔ فرض کریں یہ دعویٰ کرنے والا شخص دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا ہوتا، اس نے روم اور فارس کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہوتا، یونانی فلسفہ پڑھا ہوتا، تو جب وہ ایسا کلام پیش کرتا جس میں کائنات کے راز اور حاکمیت کے اتنے گہرے اصول ہوتے، تو لوگ فوراً کیا کہتے؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اس نے مختلف کتابوں سے علم اکٹھا کیا ہے، پرانی تہذیبوں کی باتیں کاپی کی ہیں اور اپنا ایک نیا فلسفہ بنا کر پیش کر دیا ہے۔ بالکل درست، لیکن قدرت نے اس پیغام کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے معاشرہ خود تسلیم کرتا تھا کہ اس نے کبھی کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیے۔ ہاں، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جی، اور پھر اچانک اس شخص کی زبان سے ایک ایسا کلام جاری ہوتا ہے جس کی فصاحت، منطق اور گہرائی کے سامنے وقت کے سب سے بڑے دانشور بے بس ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ اس بات کی زندہ گواہی بن جاتا ہے کہ یہ کلام اس شخص کا اپنا تخلیق کردہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو براہ راست کسی بالاتر ہستی کی طرف سے آیا ہوا علم ہے۔ امی ہونا یہاں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پیغام کے خالص ہونے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اب میں سمجھا، یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ درمیان میں کوئی انسانی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ بہت طاقتور دلیل ہے۔ لیکن رکیں، بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آیت کا اگلا حصہ اس پیغمبر کے تعارف کو ایک اور عروج بخشتا ہے۔ جی، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ بالکل، یعنی وہ پیغمبر جو خود ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ یہ حصہ مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ اپیل کرتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محض ایک پیغام رساں یا ایک پوسٹ مین کی طرح نہیں ہے کہ بس خط پکڑا اور آگے دے دیا اور اس کا خط کے متن سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اس پیغام پر، ان کلمات پر سب سے پہلا اور سب سے پختہ یقین رکھنے والا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ ایک انتہائی بصیرت افروز نقطہ ہے اور کسی بھی قیادت کی سچائی کو پرکھنے کا سب سے بڑا پیمانہ بھی۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی نظریہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس نظریے کو پیش کرنے والا خود اس میں ڈوبا ہوا نہ ہو۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں لیکن آپ کا اپنا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو خود اپنی بات پر یقین نہیں، تو کوئی بھی باشعور انسان آپ کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اس پر مجھے ایک بڑی دلچسپ روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک شخص بازار میں کھڑا کوئی دوا بیچ رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی بہترین دوا ہے، اس سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جی۔ لیکن جب اسے خود کھانسی آتی ہے تو وہ اپنی دوا استعمال کرنے کے بجائے کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، تو کیا کوئی اس کی دوا خریدے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کا اپنا عمل بتا رہا ہے کہ اسے اپنی ہی بیچی ہوئی چیز پر یقین نہیں ہے۔ بالکل، لیکن یہاں اس آیت میں پیغمبر کا تعارف بالکل مختلف انداز میں کیا جا رہا ہے۔ جی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ رہنما اپنے ہی لائے ہوئے اصولوں پر سب سے زیادہ سختی سے عمل پیرا ہے۔ وہ جس خالق کی طرف بلا رہا ہے وہ خود راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ وہ مجسمہ یقین ہے۔ واہ،
جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود اس کی زندہ چلتی پھرتی تصویر ہے، تو اس پیغام میں ایک ایسی قدرتی کشش پیدا ہو گئی جس نے دلوں کو مسخر کر لیا۔ زبردست۔ یعنی سچائی اور ذاتی یقین، یہ دونوں مل کر ایک ناقابل شکست قوت بن جاتے ہیں۔ اب جب ہم نے پیغام کی آفاقیت سمجھ لی، خالق کی حکمیت کا دائرہ سمجھ لیا اور پیغام لانے والے کی سچائی پر بھی بات کر لی، تو اب باری آتی ہے کہ ہم یعنی سننے والے کیا کریں؟ جی، عمل کی باری۔ ہاں، اور یہیں سے آیت کا چوتھا اور انتہائی اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ دراصل ہدایت کا ایک 2 قدمی خاکہ ہے۔ آیت ہمیں ایک واضح عملی قدم کی طرف بلاتی ہے۔ الفاظ ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور پھر آگے وَاتَّبِعُوهُ، یعنی پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان کی پیروی کرو۔ صحیح۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ایمان لانے کا حکم ہے اور پھر اتباع یعنی پیروی کا۔ اس خاص ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس ترتیب میں انسانی نفسیات کی ایک بہت ہی گہری سمجھ چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایمان ایک اندرونی کیفیت ہے، یہ دل کا تسلیم کرنا، دماغ کا ماننا ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ انسان کے اندر کی دنیا کا سچ ہے۔ دوسری طرف اتباع یا پیروی کرنا ایک ظاہری، عملی اور جسمانی قدم ہے۔ آپ کس راستے پر چلتے ہیں یہ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا ان میں سے کوئی ایک چیز کافی نہیں؟ مطلب اگر کوئی کہے کہ میرا دل تو مانتا ہے، میرا ایمان تو پکا ہے، تو کیا صرف اتنا کافی نہیں؟ یہی تو وہ غلط فہمی ہے جسے اس ترتیب نے دور کیا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرے مگر اس کی عملی زندگی میں، اس کے معاملات میں اس کی کوئی جھلک، کوئی پیروی نظر نہ آئے، تو وہ دعویٰ محض ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس سوچیں، اگر کوئی دل میں یقین تو نہ رکھتا ہو لیکن صرف دکھاوے کے لیے ظاہری پیروی شروع کر دے، تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ تو منافقت ہو جائیں گی۔ بالکل، اسی لیے یہ ہدایت کا فارمولہ مکمل توازن کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پہلے اندر کی دنیا میں یقین پیدا کرو، اسے ایمان کہتے ہیں، اور پھر اس یقین کو باہر کی دنیا میں اپنے قدموں کی حرکت سے ثابت کرو، اسے اتباع کہتے ہیں۔ یہ دونوں ملیں گے تو بات مکمل ہوگی۔ کیا خوبصورت توازن ہے، اندرونی یقین اور بیرونی عمل، اور پھر آخر کار ہم اس شاندار آیت کے کلائمیکس پر پہنچ جاتے ہیں۔ جی، نقطہ عروج۔ یہ اتنی لمبی بحث، یہ سارے دعوے، یہ کائنات اور زمین کی مثالیں، زندگی اور موت کا ذکر، پیغمبر کی خصوصیات، یہ سب آخر کس لیے تھا؟ اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ آیت کے بالکل آخری انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ الفاظ اگر ہم گہرائی میں جا کر سوچیں تو یہ اس پورے کائناتی رابطے کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ ذرا اس پورے منظرنامے کو دوبارہ دیکھیں۔ اچھا۔ ایک طرف آسمانوں اور زمین کا وہ بے نیاز مالک ہے جس کے قبضے میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ اسے انسان کی یا انسان کے کسی عمل کی رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک کمزور اور فانی انسان ہے۔ جی۔ ان دونوں کے درمیان یہ جو پیغام بھیجنے کا تعلق قائم کیا گیا ہے، یہ خدا کے اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا محور انسان کی اپنی ذات ہے۔ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کا مطلب ہے کہ تم اندھیروں سے نکل کر زندگی کا وہ راستہ پالو جو تمہیں سکون تک لے جائے۔ تو گویا یہ کائنات کے بادشاہ کی طرف سے ایک خالص محبت اور فلاح کی پکار تھی۔ واقعی یہ کتنی زبردست بات ہے۔ چلیں اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس پورے معلوماتی سفر کا ایک تیز خلاصہ اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے ایک انتہائی مختصر مگر بے پناہ جامع ماخذ کا جائزہ لیا۔ سورۃ 7 کی آیت 158۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس ایک جملے میں پہلے ایک آفاقی دعویٰ کیا گیا کہ یہ پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ پھر اس دعوے کے پیچھے کائنات کی بادشاہت اور زندگی موت کے اختیار جیسی ٹھوس دلیل دی گئی۔ صحیح۔ اس کے بعد پیغام رساں کا تعارف کرایا گیا کہ وہ امی ہو کر بھی ایک ایسا کلام لایا ہے جس پر سب سے پہلا یقین اس کا اپنا ہے۔ اور آخر میں انسانیت کو ایمان اور عمل کا ایک واضح راستہ دکھایا گیا۔ یہ ایک ایسی بہترین کڑی سے کڑی ملتی منطقی ترتیب ہے جو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو علم کی جستجو رکھتے ہیں، آج کا یہ جائزہ ایک شاندار مثال ہے۔
یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی بھی عظیم الشان کلام میں الفاظ کا چناؤ اتفاقی نہیں ہوتا، ہر لفظ ایک موتی کی طرح اپنی جگہ پر جڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ضرورت صرف رک کر سوچنے کی ہے۔ بالکل، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے لے کر انسان کے سب سے چھوٹے عمل تک کا سفر محض ایک سطر میں طے کروا دینا، یہی وہ چیز ہے جو اس پیغام کو باقی تمام کلاموں سے ممتاز کرتی ہے۔ بالکل، اور اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آج کی اس پوری بحث سے نکلنے والا ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جو دیر تک سوچنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ذرا اس دنیا پر نظر دوڑائیں جہاں ہم آج جی رہے ہیں۔ جی، ہمارے ارد گرد بے شمار پیغامات، نظریات اور دعوے بکھرے پڑے ہیں۔ ہر طرف کوئی نہ کوئی رہنمائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے میں جب ہم نے یہ پڑھا کہ ایک سچا رہنما جب کوئی پیغام پہنچاتا ہے تو وہ خود اس پیغام پر انتہائی گہرا یقین رکھتا ہے، تو کیا یہ اصول آج کے دور میں کسی بھی قسم کی قیادت یا پیغام رسانی کی سچائی کو پرکھنے کا ایک نیا پیمانہ نہیں بن جاتا؟ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم کسی بھی شخص کو کوئی نظریہ بیچتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہمیں سب سے پہلے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ خود بھی اس نظریے کی زندہ اور چلتی پھرتی تصویر ہے یا نہیں؟